रहमान रहीम। ये टॉपिक हम आप दोबारा सुने, गौर से सुने और कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, लिखें। देखिए, हमारी मेन हेडिंग जो है वो आज की, वो इस्लाम का माशी निज़ाम। और जब इस्लाम के माशी निज़ाम को हम पढ़ेंगे तो यकीनन इस्लाम के माशी निज़ाम के मुकाबले पर जो बाकी निज़ाम हैं जिनके साथ हमने तकाबुल करना है, मुवाजना करना है या कंपैरिजन करना है, वो भी हमारे सामने होना चाहिए। पहले हम बेसिक जो नॉलेज है वो ले आएंगे कि बेसिक तसव्वुरात कौन से हैं, बुनियादी तसव्वुरात कौन से हैं जिन पर दुनिया के माशी निज़ाम चल रहे हैं। तो एक तसव्वुर है सरमायादारी निज़ाम या कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं। इसका आगाज़ 18वीं सदी ईस्वी में हुआ और 20वीं सदी ईस्वी तक, इस वक्त 21वीं सदी में भी ये दुनिया का एक बहुत बड़ा माशी निज़ाम है। इस माशी निज़ाम के तस्वुरात क्या हैं, इस माशी निज़ाम की बुनियादी खुसूसियात क्या हैं, वो उसको हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद दूसरा माशी निज़ाम यानी सोशलिज़म, उसको हम स्टडी करेंगे। और आखिर में हम इस्लामी निज़ाम का मुवाजना करेंगे इन दोनों निज़ामों के साथ। तो इस तरह इस्लाम के माशी निज़ाम की जो खुसूसियात हैं वो हमारे सामने खुल के सामने आ जाएंगी। सरमायादारी निज़ाम की जो सबसे पहली बुनियाद है वो ये है कि ये एक ऐसा माशी निज़ाम है जिसमें सरमाया असल है, कैपिटल असल है, और इंसान और इंसानी मेहनत कैपिटल के लिए है। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि कैपिटलिज्म में कैपिटलिज्म में कैपिटल सबसे ज़्यादा अहम हैसियत रखता है। इंसान जो है वो उस कैपिटल की बढ़ोतरी के लिए है, कैपिटल इंसान के लिए नहीं है। ये तो कैपिटलिज्म की बुनियादी फ़िलॉसफी है और ये तमाम इंसानों को एक्सप्लॉइट करता है कैपिटल को बढ़ाने के लिए। गोया ये एक्सप्लॉइटेशन का सिस्टम है। हम ये कह सकते हैं कि सरमायादारी निज़ाम एक इस्तेहसाली निज़ाम है, गोया ये एक्सप्लॉइट करता है इंसानों को। ये तो उसका इंट्रोडक्शन है कि कैपिटलिज्म है क्या। इसमें कैपिटल को ये पावर दी गई है कि वो बार्गेन कर सके, यानी आप जहां इन्वेस्ट करेंगे वहां आप उसका जो रिटर्न है वो बार्गेन करेंगे कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। अब बार्गेनिंग की पोजीशन होती है कैपिटलिस्ट को कि उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो मेहनत है, उस मेहनत से ये नहीं पूछा जाता कि आप जो मेहनत है वो हमें सेल कर रहे हो तो आप क्या मुआवजा लोगे। कभी भी उसे सिर्फ बता दिया जाता है वन साइड से कि आपको ये मिलेगा। यानी मेहनत को, इंसान जो मेहनत करता है, जो असल में पैदाइश दौलत का बुनियादी मुहर्रिक है इंसानी मेहनत, उससे बार्गेनिंग नहीं, उसको बार्गेनिंग का हक नहीं दिया जाता। तो कैपिटलिज्म की एक खुसूसियत ये है कि इसमें कैपिटल इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कैपिटल को बार्गेन का राइट दिया गया है, इंसानी मेहनत को बार्गेन का राइट नहीं दिया जाता। कैपिटलिज्म में पैदाइश दौलत के जो अवामिल हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के जो फैक्टर्स हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं, उनको चार बताया जाता है कि चार फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के, जिसमें ज़मीन, जिसमें मेहनत, सरमाया और ऑर्गेनाइजेशन। तो चार अवामिल, जब पैदाइश दौलत के अवामिल वो बताते हैं कि ये चार फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट आएगा, जो दौलत पैदा होगी, उसको तकसीम भी इन चार हिस्सों में किया जाएगा। इस तरह होता ये है कि तीन हिस्से कैपिटलिस्ट ऑलरेडी अपने पास रखता है, यानी सरमाया उसका अपना होता है, उस सरमाए का रेंट यानी सूद की सूरत में वो वसूल करता है, और इसी तरह ज़मीन वो परचेज़ करता है और ज़मीन की शक्ल में वो ज़मीन का किराया वसूल करता है, उसका रिटर्न वसूल करता है। और इसी तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो खुद आजिर है, खुद फैसले करता है सारे। तो आजिर या ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उसका शेयर भी वो ले लेता है। और 75% शेयर जो है वो कैपिटलिस्ट यानी जिसके पास सरमाया होता है उसके पास चला जाता है। तो जब पैदाइश दौलत में वो चार आमिल बताएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तीन हिस्से खुद ले गया है। इस तरह वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है।
اس تصور کے ذریعے سے. اسی طرح سوسائٹی کے جو اجتماعی وسائل ہوتے ہیں، پورے معاشرے کی جو دولت ہوتی ہے، معدنیات ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، ان وسائل تک سرمایہ کی بنیاد پر وہ اپنی رسائی حاصل کرتا ہے اور عام آدمی کو کمپٹیشن میں وہ دور رکھتا ہے. تو سوسائٹی کا کوئی آدمی سرمایہ دار کا مقابلہ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وسائل پر جو حق ہے، قومی وسائل پر، اجتماعی وسائل پر، وہ صرف اور صرف کیپٹلسٹ کا حق ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ مزید وسائل کو ایکسپلائٹ کر کے وہ اور زیادہ، جس طرح محنت کو ایکسپلائٹ کیا، اس طرح قومی وسائل. خصوصیت ہم نے بتائی کہ سوسائٹی کے اجتماعی وسائل پر بھی جو حق ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ کیپٹلسٹ کا ہوتا ہے. عام آدمی سوسائٹی کے اجتماعی وسائل تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس طرح ان وسائل کو استعمال کر کے سرمایہ دار مزید سرمایہ دار ہو جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. سرمایہ داری نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انفرادی دولت کو لامحدود حد تک رکھنے کا حق ہوتا ہے، کہ آپ انلمیٹڈ ویلتھ جو ہے وہ اپنے کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں. جب آپ کسی بھی شخص کو سوسائٹی میں لامحدود دولت رکھنے کا حق دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے الٹیمیٹ کہ وہ سوسائٹی میں جو اجناس ہیں، یعنی ضرورت کی چیزیں ہیں، گندم ہے، چینی ہے، آٹا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ان کو وہ ذخیرہ اندوزی کرے. وہ بے پناہ دولت اس کے پاس ہے، سٹاک کرے، اور سٹاک کر کے سوسائٹی میں اس کی سپلائی روکے. اور سپلائی روکنے کے بعد ڈیمانڈ بڑھے گی. جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو یقیناً قیمتیں اوپر جائیں گی، اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کا وہ فائدہ اٹھائے گا. حالیہ دنوں میں آپ کی سوسائٹی میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگوں نے چینی سے اور آٹے سے اس طرح ناجائز دولت اربوں روپے میں کمائی ہے. تو یہ سرمایہ داری نظام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لامحدود دولت رکھ سکتے ہیں. یقیناً جب لامحدود دولت ہوگی تو وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، اور ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں وہ بے پناہ منافع حاصل کرے گا. کیپٹلزم کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زر کو، اس کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی جو منی سپلائی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. جب آپ کسی بھی دولت کو، ڈالر کو جو ہے نا وہ ہولڈ کریں گے. ڈالر بات کر رہے تھے کہ کیپٹلزم میں سرمایہ داروں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کرنسی کو کنٹرول کریں، اور کرنسی کنٹرول کے نتیجے میں وہ اپنے منافع حاصل کرتے ہیں. کیپٹلزم کے اندر ایک خصوصیت اور ہے کہ سرمایہ دار کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو جیسا چاہے، جتنا چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے اخراجات کرے. آپ اسے روک نہیں سکتے. اس طرح کیا کرتا ہے، سوسائٹی میں برانڈ جو ہے وہ متعارف کرواتا ہے، اور وہ بے جا فضول اسراف خرچ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں معاشرے پر اپنا تفاخر قائم کرتا ہے، اور ایک کمپٹیشن اسٹیٹس کو جو ہے وہ سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، جس سے عام آدمی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. سرمایہ داری نظام کی جو ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشین کا استعمال اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے، نہ کہ انسانیت کے مفاد کے لیے مشین کا استعمال کرتا ہے. گویا جب مشین سے پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ جدید مشین لے آتا ہے اور لیبر کو کم سے کم کرتا ہے، آٹو پہ چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. اور نئی چیزیں جب آٹو پہ پروڈکشن ہوتی ہے تو اس کو بچت ہوتی ہے کہ لیبر کو جو حصہ جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا وہ کم حصہ دینا ہوتا ہے اسے. اور اس طریقے سے وہ مشین کے ذریعے سے ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ مشین جو قدرت کی نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اس کا فائدہ ایک عام آدمی کو ملنا چاہیے تھا، اس کا فائدہ سرمایہ دار اٹھاتا ہے. گویا سرمایہ دار جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور کہ سرمایہ داری نظام کیپٹلزم کا جو سٹارٹ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ یورپ اور برطانیہ سے ہوا، اور کیپٹلزم 18ویں صدی میں مشین کی ایجاد کے بعد باقاعدہ ایک سسٹم کی صورت میں پیدا ہوا. اس طرح اس نے کیا کیا کہ زمین، اور زمین سے جو پیدا شدہ خام مال تھا وہ، اور کرنسی اور مشین کو ملا کر اس نے اس کو ایسٹ ڈکلیئر کیا، کیپٹل کہا اسے. اور اس کیپٹل کی اساس پر اس نے ایک سسٹم کریٹ کیا جو انہوں نے اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے عام محنت کش کا استحصال کر کے سرمایہ داری نظام کی بنیاد رکھی.
کیپٹلزم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آزاد منڈی کا تصور ہے، اور اس آزاد منڈی کے تصور کے نتیجے میں یہ اجارہ داری قائم کرتا ہے، جس کو مناپلی ہم کہتے ہیں۔ مناپلی کے نتیجے میں وہ اس سوسائٹی پر دوسرے جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں انہیں آنے نہیں دیتا، ایک بڑی کمپنی بنا لیتا ہے، اور بڑی کمپنی چھوٹی کمپنیوں کو، بڑا سرمایہ دار چھوٹے سرمایہ داروں کو ہڑپ کر جاتا ہے، اور وہ مارکیٹ میں اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے یہ فری اکانومی کے نتیجے میں وہ مارکیٹ کو اپنی من مانی طریقے سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو اس نتیجے میں بھی وہ اجارہ داری کے نتیجے میں بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور نظام جو مشرقی یورپ اور ایشیا کے کچھ حصے پر دنیا میں آیا، اور یہ نظام بنیادی طور پر 20ویں صدی کے آغاز میں یعنی 1917 میں یہ سسٹم جو ہے وہ پہلی دفعہ لینن کی قیادت میں روس میں یہ سسٹم بنا، اور اس سسٹم کی جو اساس ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ یہ نظام بنیادی طور پر کیپٹلزم کے ری ایکشن میں آیا۔ وہ سرمایہ داری نظام نے جب ایکسپلائٹ کیا، اور اس کی وہ تمام خصوصیات میں نے ڈسکس کی آپ کے سامنے، کہ وہاں سرمایہ اصل ہوتا ہے اور عام انسان وہ اس کے تابع ہوتا ہے، اور سرمایہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے سرمایہ کی طاقت کے زور پر، تو یقیناً عام لوگوں میں ایک ری ایکشن ہوا۔ اس ری ایکشن کو آرگنائز کیا سوشلزم نے، اور وہ ری ایکشن جب بڑھا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیپٹلزم کو شکست دی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر سوشلزم آیا۔ اور سوشلزم نے اپنے فلسفے کی اساس محنت کو، عام آدمی کو، یعنی سوشل، عوام، سماج کو بنیاد رکھا۔ گویا ایک اجتماعی عوامی معاشی نظام ہم کہہ سکتے ہیں سوشلزم کو۔ سوشلزم میں جو عوام کی کسٹوڈین ہے وہ ریاست ہے۔ گویا ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سوسائٹی میں پیدائش دولت کے ضابطے اور قانون بنائے، تقسیم دولت کے ضابطے اور قاعدے ریاست نے بنانے ہیں۔ اسی طرح تبادلہ دولت کے، تجارت کے جو قوانین ہیں وہ بھی ریاست نے بنانے ہیں، اور اسی طرح صرف دولت یعنی دولت کے استعمال کے، کہ دولت خرچ کیسے کرنی ہے، کن چیزوں میں خرچ کرنی ہے، اس کے قاعدے ضابطے بھی ریاست بناتی ہے۔ گویا ریاست اس میں ایک پاورفل فیکٹر ہوتی ہے سوشلزم کے اندر۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ سوشلزم میں انفرادی ملکیت رکھنے کا آپ کو حق نہیں ہوتا۔ جب انفرادی ملکیت نہیں رکھ سکتے تو یقیناً آپ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے انفرادی ملکیت کے تصور کا انکار کیا ہے۔ ایک سوشلزم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے مشین کو عام انسانیت کے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ جس طرح کیپٹلزم میں مشین کو سرمایہ داروں کے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا تھا، یہاں سوشلزم نے مشین کا استعمال عام انسانیت کے مفاد کے لیے کیا، اور اس کے نتیجے میں عام انسانوں کی دولت کو، یعنی ریاست کی دولت کو بڑھی، اور اس کے نتیجے میں عام انسانوں کو ٹیکنالوجی تک رسائی آسان ہوئی۔ اس سوشلزم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ منصوبہ بند اکانومی، کنٹرولڈ اکانومی کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ کنٹرولڈ اکانومی یا منصوبہ بند اکانومی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ریاست ہی سب چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے کہ قیمتیں کیا ہونی چاہیے، ویجز کیا ہونی چاہیے، لوگوں کے اجرت کیا ہونی چاہیے، وہ ضرورت کے اعتبار سے، عام سوسائٹی کی صورتحال کے اعتبار سے قیمتوں کے تعین میں اور ویجز کے تعین میں ریاست جو ہے وہ سب لوگوں کے مفاد کا خیال رکھتی ہے۔ یہ سسٹم یہ کہتا ہے، اس کا جو بانی ہے کارل مارکس، اس کا جو کیپٹل کے حوالے سے تصور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل خود کچھ بھی نہیں ہے۔ کیپٹل دراصل سوسائٹی کی جو اجتماعی محنتیں ہیں اس کے مجموعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے۔ گویا کیپٹل جو ہے وہ عامل پیداوار نہیں ہے بلکہ محنت کی منجمد شکل کا نام ہے۔ اس لیے وہ عامل پیداوار صرف اور صرف محنت کو قرار دیتا ہے کہ محنت کے علاوہ کوئی دوسرا عامل پیداوار نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان دو نظاموں کے مطالعے کے بعد اسلام کے نظام کی طرف، کہ اسلام کا معاشی نظام جو اصل ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی جو ہسٹری ہے وہ 7ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک دنیا کے اندر اسلام کا نظام جو ہے وہ غالب رہا پوری دنیا کے اندر۔ 1000 سال کی ہسٹری اس نے 1000 سال تک دنیا کو اپنا معاشی نظام قائم رکھا۔ اسلام کے اقتصادی نظام
کی جو خصوصیات ہیں وہ سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک بنیادی چیز سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں 3 بنیادیں ہوتی ہیں کہ جن بنیادوں پر اس کے اصول کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے کہ آپ کوئی بھی یعنی پیدائش دولت کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جو اخلاق فاضلہ یعنی انسانی اخلاق، جو عام انسانی اخلاق ہیں، اس اخلاق کے دائرے میں نہ آتی ہو، یعنی بد اخلاقی کی چیز، انسان کو نقصان دینے والی کوئی بھی چیز، آپ ایسا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ فحاشی کا کاروبار نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ ہیروئن چرس کا کاروبار نہیں کر سکتے، گویا کیونکہ اس لیے کہ اسلام کا اصول ہے کہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہے اس کو اولیت حاصل ہے پیدائش دولت میں۔ ایسا کوئی بھی پیشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جو اخلاق کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، جس سے دوسرا اصول یہ ہے کہ اجتماعی مفاد عامہ کے اصول کے تحت آپ پیداواری عمل کر سکتے ہیں کہ جس سے عام انسانوں کو فائدہ ہو۔ ایسا کوئی بھی آپ پیشہ کاروبار اختیار نہیں کر سکتے جس سے عام انسانوں کو نقصان پہنچے، اس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی مفاد عامہ کا اصول۔ اور تیسرا اصول کہ آپ ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جو تجرباتی طور پر انسانیت کے لیے مفید ثابت نہ ہوا ہو، یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں، یعنی تجربے کے نتیجے میں وہ عمل ثابت ہو چکا ہو کہ انسانیت کے لیے مفید ہے، اور جو یعنی تجرباتی علوم کے خلاف وہ محض توہمات بیچیں یا آپ تعویذ کو بیچیں یا کوئی ایسی چیزیں بیچیں جن کا جو غیر سائنسی ہوں، غیر عقلی ہوں، ایسا کوئی کاروبار آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 بنیادی اساس ہیں، یعنی پیدائش دولت کے لیے، تقسیم دولت کے لیے، اور تبادلہ دولت کے لیے اور صرف دولت کے لیے۔ اب آتے ہیں ہم اسلام کے معاشی نظام کے بنیادی اصولوں کی طرف کہ بنیادی اصول کون سے ہیں۔ اسلامی معاشی نظام کا سب سے پہلا اصول ہے حق معیشت میں مساوات، گویا ریاست کے جتنے وسائل ہیں تمام افراد کو ان وسائل تک رسائی کا پورا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت ہے اسے ہم سمجھیں، وہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ وہ ذات ہے، ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، یعنی زمین بیسک سورس ہے، مینز آف پروڈکشن میں سے بیسک مینز آف پروڈکشن ہے زمین، کہ آپ کی جتنی اجناس انڈسٹری چلتی ہے آپ کی، وہ انڈسٹری بنیادی طور پر جو زراعت سے پیدا شدہ چیزیں ہیں ان کے نتیجے میں انڈسٹری چلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ سب انسانیت کی ملکیت ہے، وہ کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے۔ گویا اسلام جو ہے حق معیشت میں مساوات کا تصور دیتا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی معدنی وسائل ہیں وہ تمام کے تمام انسانوں کی بنیادی ملکیت ہیں۔ اس لیے ایک اور آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے، یعنی اللہ کی ذمہ ہے۔ گویا اللہ کی نائب خلافت اور جو ریاست ہوگی وہ سوسائٹی کے تمام جانداروں کے رزق کا انتظام اور بندوبست کرے گی۔ گویا پہلا اصول ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کا معاشی نظام کا سب سے پہلا اصول وہ ہے حق معیشت میں مساوات، یعنی پیدائش دولت میں جو وسائل ہوں گے وہ سب لوگوں کو ان وسائل تک رسائی برابری کی بنیاد پہ دی جائے گی۔ اسلام کے معاشی نظام کا دوسرا اصول جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے درجات معیشت میں توازن، کہ آپ انفرادی ملکیت، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جب انفرادی ملکیت ہوتی ہے تو اس انفرادی ملکیت پر حد لگاتا ہے کہ اتنی انفرادی ملکیت آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ جس سے آپ سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ کی وہ انفرادی ملکیت سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تو اس انفرادی ملکیت، اس درجے کی انفرادی ملکیت کا اسلام حق نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام کے معاشی نظام میں انفرادی ملکیت بالکل ہے۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا سوشلزم میں انفرادی ملکیت کا تصور ہی نہیں تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں میں چیزوں کی اونرشپ نہیں تھی، اور جو مسابقت اور محنت کا عمل ہے وہ اس سے کم ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس حوالے سے سوشلزم سے مختلف ہے اور کیپٹلزم سے بھی مختلف ہے۔ کیپٹلزم لامحدود ملکیت کے تصور کی بات کرتا ہے اور سوشلزم انفرادی ملکیت کے بالکل سرے سے انکار کرتا ہے۔ اسلام محدود انفرادی ملکیت کا تصور دیتا ہے اور درجات معیشت میں لوگوں کے درمیان میں جو فرق ہے معاشی طور پر اونچ نیچ کا، اس کو متوازن رکھنے کی بات کرتا ہے۔
اسلام کے معاشی نظام کا تیسرا اصول ہے احتکار اور اقتناص کی حرمت. مطلب یہ ہے ہوا اس کا کہ آپ کو ہولڈنگ کی پرمیشن اور ہولڈنگ کی پرمیشن نہیں ہوگی. یعنی آپ جو ہے وہ چینی، گندم، آٹا اس کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے. ہولڈ کر کے اس کے نتیجے میں آپ پرائس بڑھاتے ہیں اور اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں تو اس کی پرمیشن نہیں ہے. اسی طرح اسلام جو ہے وہ اقتناص کا مطلب ہوتا ہے کہ کنز، سونا چاندی کو ذخیرہ کرنا یا کرنسی کو ذخیرہ کرنا. اس کے نتیجے میں جب آپ کرنسی کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو، پیسہ کماتے ہیں. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سونے چاندی کو یا جو ہے آپ کرنسی کو کنٹرول کر کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں. تو اسلام میں یہ اصول ہے کہ احتکار اور اقتناص کی حرمت ہے، یعنی ایکسپلائٹیشن کے وہ دونوں ٹولز جس میں آپ ہولڈنگ کرتے ہیں یا ہولڈنگ کرتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں اس کی ممانعت موجود ہے. اسلام کا چوتھا معاشی نظام کا جو اصول ہے وہ محنت اور سرمایہ میں عادلانہ توازن. آپ نے دیکھا کیپٹلزم اور سوشلزم میں دو الگ الگ انتہائیں ہیں. کیپٹلزم کہتا ہے کہ اصل پیداواری عامل جو ہے وہ محنت، سرمایہ ہے، جبکہ سوشلزم کہتا ہے کہ سرمایہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود انسانی محنت کی مجمد شکل کا نام ہے. اصل جو حیثیت ہے وہ صرف محنت ہے. محنت سے دولت پیدا ہوتی ہے اور تقسیم دولت بھی محنت کشوں میں ہونی چاہیے. ریاست کے ذریعے سے تمام محنت کشوں کو اس کے دولت میں حصہ ملنا چاہیے. اسلام ان دونوں میں توازن قائم کرتا ہے، دونوں سے مختلف ہے. کیپٹلزم کہتا ہے کہ سرمایہ اصل ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، اصل محنت ہے لیکن سرمایہ اس کا معاون ہے. سوشلزم کہتا ہے سرمایہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سرمایہ ایک معاون حیثیت رکھتا ہے پیداواری عمل میں گروتھ کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے محنت کو، جس سے محنت جو ہے مزید چار چاند لگتے ہیں اور محنت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو گویا اسلام کا معاشی نظام ان دونوں معاشی نظاموں سے بہت مختلف ہے اور اعتدال پر مبنی ہے. یہ دونوں معاشی نظام، ایک معاشی نظام کے تمام ثمرات اور فائدے سرمایہ کو حاصل ہوتے ہیں، سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرے معاشی نظام یعنی سوشلزم میں سارا کا سارا جو ہے وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے، اور ریاست کے پاس جب تمام اختیارات، وسائل، تقسیم دولت، پیدائش دولت اور صرف دولت اور تبادلہ دولت کے اختیارات اور اس کے قوانین بنانے کا اختیار جب ریاست کے پاس ہوتا ہے تو عام آدمی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی، جدت پیدا کرنے کی، خوب سے خوب تر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. گویا اس میں معاشی سرگرمیاں سست ہوتی ہیں. اسلام تمام معاشی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اخلاق فاضلہ کے دائرے میں ہوں، یعنی انسانی اخلاق کے دائرے میں ہوں. ٹھیک ہے، اسلام کا معاشی نظام ان دونوں معاشی نظاموں سے اس اعتبار سے بہت. اسلام کے معاشی نظام کا ہم جب تقابل کیا ہم نے، یہ تقابل جو ہے وہ صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ اسلام ایک وحی کی بنیاد پر معاشی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو انسانوں کا خالق ہے، تو بس یہ اچھا ہی ہوگا. ہم نے اس کا عقلی بنیادوں پر تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے کیپٹلزم سے اور سوشلزم سے، جس کے نتیجے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی معاشی نظام 1000 سال تک دنیا میں اس نے قائم رہنے کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ نیچرل سسٹم ہے، اور اس کے مقابلے پر جو کیپٹلزم اور سوشلزم ہے وہ کوئی نیچرل سسٹم نہیں ہے بلکہ ہیومن میڈ ہیں. اور ہیومن میڈ سسٹم میں یقیناً ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جس سے آگے چل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج کیپٹلزم میں بہت جگہ پر سوشلزم کا وہ اصول جو اس کے بالکل مخالف تھا، کنٹرول اکانومی کا، وہ اختیار کیا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے پر آپ دیکھیں کہ سوشلسٹ سوسائٹیز کے اندر کیپٹلزم کا جو اصول ہے اس کو بھی انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے دونوں نظام جو ہے اپنے اصل بنیادوں سے ہٹ رہے ہیں، اور اصل جو بنیادی طور پر اسلام ہے وہ 1000 سال تک اپنے اس تصور میں کسی قسم کی جوہری تبدیلی اسلام کے معاشی نظام میں نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نیچرل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور اس کا اگر تجزیہ کریں تو واقعی جو ہے وہ ان دونوں نظاموں سے بہت بہتر ایک معاشی نظام ہے. بہت شکریہ. سر میرا ایک سوال ہے. جی سر میں عبدالصبور. جی عبدالصبور، سوال کریں. سر یہ آپ نے جو اصول بتایا اسلام کے معاشی نظام کے، یہ تو دوبارہ ریپیٹ کر دیں ہیڈنگ جو ہے. جی، پہلا اصول ہے حق معیشت میں مساوات، یعنی جتنے وسائل ہوں گے اس میں تمام لوگوں کو برابر دسترس دی جائے گی، کوئی بھی محروم المعیشت نہیں رہے گا. یعنی سب لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت کی سہولت
اور شادی کے اخراجات ریاست کی طرف سے دیے جائیں گے. گویا ریاست یہ حق سمجھتی ہے تمام لوگوں کا, اور ریاست کے وسائل پر سب لوگوں کا برابر حق ہے. یہ پہلا اصول. اور دوسرا اصول ہے درجات معیشت میں توازن, یعنی انفرادی ملکیت کی اجازت ہے, لیکن انفرادی ملکیت محدود ہوگی کہ وہ دوسرے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بن سکے. تیسرا اصول ہے کہ احتکار اور اقتناص کی ممانعت, یعنی ہورڈنگ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ گولڈ کو اور کرنسی کو ہورڈ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کرنسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس کے کنٹرول کرتے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یا اجناس جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں, ان کو ہولڈ کر کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تو وہ اس ایکسپلائٹیشن کی پرمیشن نہیں ہے. اس کو اسلام کے معاشی نظام میں کا تیسرا اصول ہے احتکار اور اقتناص کی ممانعت, یعنی ہولڈنگ اور ہورڈنگ. ہولڈنگ کہتے ہیں کہ ہم اجناس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں مارکیٹ میں, اور اس سے سپلائی منقطع ہوتی ہے. جب سپلائی کو روکتے ہیں ہم تو قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں, ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, ڈیمانڈ بڑھنے سے قیمتیں بڑھتی ہیں, اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو بڑھتی ہوئی قیمت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسلام میں یہ حرام ہے, اس کو ہولڈنگ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ہورڈنگ جو ہے وہ یعنی آپ گولڈ کو یا آپ کرنسی کو, ڈالر کو پرچیز کر کے رکھتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بڑھتی معاشرے میں وہ ظاہر ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے, گولڈ کا ریٹ بڑھتا ہے, اور اس طریقے سے اسلام نے اس کی بھی ممانعت کر دی ہے کہ آپ نہ کرنسی کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ وسائل کو جو انسانی ضرورت ہے اس کو ہولڈ کر کے آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. چوتھا اصول ذخیرہ اندوزی میں آ جاتا ہے نا, تو یہ ذخیرہ, دیکھیں آپ بات سمجھیں, ہاں ذخیرہ اندوزی ہے, لیکن ذخیرہ اندوزی اجناس سے متعلق ہوتی ہے, اور جو کرنسی سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے, اس کو ایک معاشیات کی زبان میں ہورڈنگ یا اقتناص, عربی میں قرآن کی اصطلاح میں اقتناص کہتے ہیں. کنز سے لفظ نکلا ہے. قرآن حکیم نے کہا ہے کہ والذین یکنزون الذھب, یعنی جو لوگ کنز کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو, والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور وہ خرچ نہیں کرتے عوام کے اوپر, فبشرهم بعذاب علیم. قرآن کہتا ہے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. وہ خوشخبری تو عذاب کی نہیں ہوتی, لیکن قرآن نے ایک وہاں ایک طرح سے طنز کیا ہے اور طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ جو کنز کرتے ہیں, یعنی جو اقتناص کرتے ہیں, گولڈ اور سونے کو جمع کر کے اس کا لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. چوتھا اصول محنت اور سرمایہ میں عادلانہ توازن. ہم نے وہاں کیپٹلزم میں پڑھا تھا کہ سرمایہ سب کچھ ہے, سوشلزم میں پڑھا تھا کہ محنت سب کچھ ہے, لیکن اسلام دونوں میں توازن کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بنیادی فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے وہ محنت ہی ہے, سرمایہ اس کا معاون ہے. سرمایہ کا سرے سے انکار مناسب نہیں ہے. جب آپ سرمایہ کا انکار کرتے ہیں تو محنت سادہ رہ جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں محنت وہ نتائج نہیں پیدا کرتی جو سرمایہ کے ساتھ مل کر پیدا کرتی ہے. تو یہ چوتھا اصول ہے. اسلام کے معاشی نظام کے 4 اصول ہیں. السلام علیکم سر. جی سر میرا نام حسن مشتاق ہے. سر میرا آپ سے ایک کوسچن ہے. جی سر اسلامی نظام کب سے چلتا آ رہا ہے, اور جو کیپٹلزم اور سوشلزم ہے کیا ہم انہوں کو مذہب بول سکتے ہیں؟ جی میں نے بتا چکا ہوں اپنے لیکچر میں کہ اسلام جو ہے وہ 1000 سال تک دنیا میں رہا. 7ویں صدی عیسوی سے لے کے 18ویں صدی عیسوی تک اس کا نظام دنیا کے اندر رہا. اور سوشلزم اور کیپٹلزم کو ہم مذہب نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ معاشی نظام ہے اور اس میں مذہب کا یا اخلاق کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. صرف اور صرف جو ہے وہ معاشی تصورات ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو معیشت سے متعلق بھی اپنا نظام دیتا ہے, سیاست سے متعلق بھی, اور خاندان اور معاشرت کے اعتبار سے بھی. لیکن سوشلزم اور کیپٹلزم صرف اور صرف جو ہے وہ معیشت سے متعلق تصورات ہیں, ان کو مذہب نہیں کہا جا سکتا. سوال. تھینک یو سر. ایک اور سیشن ہوگا. جی سوال کریں. سر میں پوچھ رہا تھا کہ ابھی ایک اور سیشن ہوگا. جی جی ایک اور ٹاپک ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا ٹاپک جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ٹاپک بھی آپ پہلے جو ہے وہ کر چکے ہیں. اس ٹاپک کا جو تعلق ہے وہ تعلق کے سماجی نظام کی بات کرتے ہیں
تو اسلام کے سماجی نظام میں سوسائٹی میں کن چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، یعنی اچھائی اور برائی کا معیار یا تصور کیا ہے۔ ایک بات پیش نظر رکھیں کہ تمام مذاہب میں یہ تصور ہے اچھائی اور برائی کا۔ مذاہب کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو برا سمجھتے ہیں۔ مثلاً اچھائی اور برائی کے لیے ہر مذہب نے اپنا ایک رسم، اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، جو ان کی ان رسومات کو، چاہے وہ رسومات کا تعلق عقیدے سے ہو، ان رسومات کا تعلق عبادات سے ہو، ان رسومات کا تعلق خاندانی نظام سے ہو، وہ مذہب ان رسومات پر ایک ڈھانچہ اور ایک سٹرکچر کھڑا کرتا ہے۔ عام طور پر مذہب کے ماننے والے یہ تصور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان رسومات کو ادا کرتا ہے، جو عبادات سے متعلق رسومات ہیں یا خاندانی زندگی سے متعلق اس مذہب میں وہ رسومات جو رائج کی گئی ہیں جاتا ہے، اور جو ان رسومات کو نہیں مانتا، اس مذہب کے لوگ اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہیں کہ یہ رسومات کا انکار کرتا ہے یا ان رسومات کو اختیار نہیں کرتا۔ تو مذاہب میں جو اچھائی اور برائی کا تصور ہے وہ ان مذہبی رسومات کے اعتبار سے ہے کہ وہ مذہبی رسومات لوگوں کی کہ وہ رسومات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ان مذہبی رسومات پر عمل کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں، اور جتنا ان مذہبی رسومات سے دور رہتے ہیں وہ اتنا برے سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں ہم ایک کانسیپٹ جو اچھائی برائی کا سمجھیں گے، وہ تصور تمام سماجوں کے لیے، تمام سوسائٹیوں کے لیے اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے قابل قبول تصور ہوگا۔ اسلام ایک ایسے تصور کی بات کرتا ہے کہ جو صرف مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ نہ مانیں، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ مانیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے جب یہ بات کی ہے کہ قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی، ہم جب اپنا تصور ایمان اختیار کرتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اس میں ہم تمام فرشتوں کو، تمام انبیاء کو اور تمام کتابوں پر اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے اچھائی اور برائی کا، جو تصور کسی خاص مذہب کی رسومات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ ایسا تصور ہے کہ تمام مذاہب کے لیے قابل قبول تصور ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کیا ہے، یعنی ایک سوال ہے جو تمام مذاہب میں کیا جاتا ہے انسان سے متعلق، انسان کیا ہے؟ تو انسان کا اگر تجزیہ کیا جائے کہ انسان کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دیگر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا دیگر حیوانات ہیں، جاندار ہیں، ان سے یہ مختلف ہے، تو انسان کی 3 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت ہے کہ یہ نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حیوانات میں کہ حیوانات کو صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن کسی نے کوئی بلڈنگ بنانے کا یا گھر بنانے کا کوئی آلہ استعمال کیا ہو، کوئی ایسی ٹولز استعمال کیے ہوں جس سے انہوں نے اپنے لیے کپڑے بنائے ہوں، یا انہوں نے اپنے کھانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے کوئی اس طرح کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے بہت سارے آلات جو ہے وہ بنائے ہیں۔ انسان ایجادات کرتا ہے، ایجادات کی صلاحیت ہے، یہ حیوان کے اندر نہیں ہے۔ دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان میں بھی ایجاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ انسان کے اندر، کہ وہ نئے نئے آلات کو ایجاد کرتا ہے اور ان آلات کو اپنی زندگی کو سہل بنانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے مزید استعمال کرتا ہے۔ انسانوں کی خصوصیت ایجاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایجاد کرتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو فالو کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گویا انسان جو ہے اس میں جو قیادت کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں تو فالوور بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان مل کر بہت بڑے کام سر انجام دیتا ہے۔ حیوانات اس طرح نہیں کرتے عموماً، مثلا سب جتنے بھی جنگل کے کوئی جانور ہیں جیسے شیر ہے، وہ سب مل کر کسی ایک کام پر لگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان ایسا کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے انسان مل کر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور مشکل سے مشکل کام انسان سر انجام دے دیتا ہے اجتماعی کوشش سے، اجتماعی محنت سے۔ تو گویا انسان میں ایجاد کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور فالو کرنے کی بھی صلاحیت انسان کے اندر ہے۔ دوسری خصوصیت جو انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، یعنی اس سے امتیاز پیدا کرتی ہے، وہ ہے
کہ یہ خوب سے خوب تر کی تلاش، حب جمال جسے ہم کہتے ہیں، حب شوق جمال، یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش. انسان کبھی بھی کسی بھی چیز میں کسی ایک حال پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، مگر اس کی رہائش ہے تو اس کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پتھر کے ایج سے آگے بڑھا اور اس نے جو ہے وہ جدید سے جدید رہائش اپنی بنائی. اسی طرح خوراک اور لباس میں بھی انسان جو ہے وہ آگے سے آگے کی طرف بڑھتا رہا، اور اس آگے سے آگے بڑھنے کے عمل نے انسان کو مزید جو ہے وہ خوب سے خوب تر کی جستجو کے نتیجے میں وہ لباس میں خوبصورتی لایا. اسی طرح انسان اپنے کھانے پینے کے برتنوں میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہا، اور اس نے خوب سے خوب تر جو ہے وہ برتن کھانے کے بنائے. یہ جو خوب سے خوب تر کی انسان کی جستجو ہے، یہ جستجو بھی انسان کو ممتاز کرتی ہے حیوانوں سے. اور تیسری انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا بلکہ تمام دیگر انسانوں کے لیے سوچتا ہے، اور اس کو ہم یعنی رائے کلی کا نام دیتے ہیں، یا تصور مفاد عامہ کا ہم اس کو نام دیں، یعنی اجتماعی مفاد کے لیے سوچنا. انسان کا تصور مفاد عامہ کے لیے سوچنا یہ بھی انسان کو ممتاز کرتا ہے دیگر حیوانات سے. گویا یہ بات اب واضح ہو گئی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہیں اور انسان کو ممتاز حیثیت دیتی ہیں، کہ وہ انسان ان 3 چیزوں کی وجہ سے اپنی صدیوں کے ارتقاء میں وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے. اس کے مقابلے پر دیگر مخلوقات اس تیزی کے ساتھ ترقی نہیں کر پائیں جو انسان نے ترقی کی ہے. انسان اپنی عقل دانائی سے حیوانوں کو اپنے تابع کرتا ہے، وہ زمین سے وسائل کو نکال کر اپنے کام میں لاتا ہے، اور وہ آسمان اور چاند تک جو ہے اس کی، سورج تک اس کی رسائی ہے. اس کا مطلب یہ ستاروں تک، سیاروں تک انسان کی رسائی ہے، زمین کی گہرائیوں میں اس کی رسائی ہے، سمندر کی گہرائیوں میں اس کی رسائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمندر کو اپنے تابع کر لیتا ہے، چاند کو اپنے تابع کر کے اس سے مفاد حاصل کرتا ہے، سورج کی روشنی کو اپنے تابع کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، زمین سے زمین کو اپنے تابع کر کے، حیوانات کو اپنے تابع کر کے ان کو کام میں لاتا ہے، ان کو خوراک کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. گویا یہ انسان جو ہے وہ کل انسانیت کی سوچنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر رکھتا ہے. اب یہ بات ہو گئی انسان کیا ہے، یعنی انسان کی ہم نے ایک جو اس کی حیثیت ہے اس کا تعین کیا کہ وہ تمام حیوانات میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے. اب ہم اچھائی برائی کے تصور پر آتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا تصور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نوعی خواص کے اعتبار سے، جو اس کے انسان نوع کی یہ 3 خواص ہم نے ذکر کیے، اس اعتبار سے جو انسان، جس انسان کے اندر یہ تینوں خصوصیات جتنی اعلیٰ درجے کی ہوں گی وہ اتنا اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا، اور جس میں یہ خصوصیات جس کم درجے کی ہوں گی وہ کم درجے کا انسان ہوگا. گویا کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ انسانوں کے اچھا برا ہونے کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنے نوعی خواص جو اسے حیوان سے مختلف کرتے ہیں، ان نوعی خواص میں وہ کتنا مکمل ہے. گویا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان تمام انسانوں کے لیے زیادہ سوچتا ہے وہ زیادہ اچھا انسان ہے. جو انسان خوب سے خوب تر تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، یہ اپنے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے. جو انسان ایجادات تمام انسانیت کے لیے کرتا ہے، تقلید کا عمل تمام انسانیت کے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو ایجاد و تقلید کا عمل اگر کل انسانیت کے لیے کرتا ہے تو بہت اچھا انسان ہے. گویا یہ ہمارے سامنے آئی کہ انسان کی یہ مادہ ایجاد اور انسان کا حب جمال اگر کل انسانیت کے لیے ہے تو پھر اس اعتبار سے اتنا اچھا انسان ہے. اور جتنا اس کا کم درجہ ہے کہ وہ صرف اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے، یا پھر وہ اپنے قبیلے کے لیے سوچتا ہے، یا پھر اپنے خاندان کے لیے سوچتا ہے، یا اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، جتنا اس کا درجہ کم ہوتا جائے گا اتنا کم درجے کا اچھا انسان ہوگا. گویا اچھائی اور برائی کا جو تصور انسان کے اعتبار سے ہے کہ انسان کے وہ تمام اعمال اچھے ہوں گے جو مادہ ایجاد و تقلید، حب جمال اور رائے کلی کل انسانیت کے فائدے کے لیے ہوں گی. وہ انسان کے تمام اعمال اچھے اعمال تصور کیے جائیں گے. جو اعمال کل انسانیت کے لیے نہیں ہوں گے، کوئی ایجاد انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسانیت کو نقصان پہنچائے، تو وہ برا انسان کہلائے گا. کوئی انسان جو ہے وہ کسی خوبصورتی اس بنیاد پہ کرتا ہے دوسرے انسانوں کو جو ہے وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرے، دوسرے انسانوں کو نیچا دکھائے، تو وہ اس کا حب جمال جو ہے وہ برا تصور کیا جائے گا. انسان کسی کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نئی چیز ایجاد کرتا ہے، تو وہ انسان برا تصور. ہر انسان کا ہر وہ عمل زندگی کا جو کل انسانیت کے فائدے کے لیے ہوگا وہ عمل اچھا تصور کیا جائے گا، اور انسان کا وہ عمل جو کل انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوگا یا کم درجے کے تھوڑے سے لوگوں کے لیے ہوگا، اس درجے کا وہ کم انسان تصور کیا جائے گا. اچھائی اور برائی کا یہ تصور ہمارے تمام اعمال کی روح ہے
کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ اعمال اس بنیاد پر دیکھے جاتے ہیں. اب مثلاً میں ایک بات آپ سے ڈسکس کروں کہ جیسے مسلمانوں میں بہت سارے اعمال ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. یہ سب چیزیں اگر ہم اس مقصد کے لیے کر رہے ہوں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور ہم لوگوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھیں اور ہماری جو ہے وہ لوگ ہمیں اچھا سمجھ پر ہم پہ ٹرسٹ کریں اور اس کے نتیجے میں ہم کوئی فائدہ اٹھائیں، تو اگر مالی مفادات کے لیے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو وہ جو ہے نا اچھا عمل نہیں ہے. گویا عمل تو بہت اچھا ہے لیکن جس کام کے لیے کیا جا رہا ہے وہ برا ہے. لیکن ایک انسان سیاسی عمل کرتا ہے، دوسرے انسانوں کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور یقیناً وہ عبادت ہے. وہ سیاسی عمل جو کل انسانیت کے فائدے کے لیے ہے وہ عبادت ہو جائے گا. لیکن وہ عبادت جو دوسرے انسانوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہے، خود غرضی کے لیے ہے، تو یقیناً وہ عبادت جو ہے وہ عبادت معیاری عبادت تصور نہیں ہوگی، اچھی چیز نہیں ہوگی. گویا قرآن کا اپنے مفادات کے لیے استعمال وہ نقصان دہ ہوگا. اور اگر کوئی بھی عمل ایسا کرتے ہیں جس سے دوسرے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ عمل جو ہے وہ درست عمل اور اچھا عمل کہلائے گا. گویا اعمال کا اچھا یا برا ہونا وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. اس بنیاد پر ہم اعمال کے اچھے برے ہونے کا تصور اختیار کرتے ہیں. تو اب ہم اس کو جو ہے نا وہ واضح کرتے ہیں کہ جتنا تصور واضح ہوگا، یعنی اچھائی برائی کا تصور جتنا واضح ہوگا، اگر آپ کہیں گے کہ اچھائی اگر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی خاص رسومات کو اختیار کرتے ہیں تو یہ اچھائی ہے، تو یقیناً یہ اچھائی نہیں ہوگی. اچھائی یہ ہوگی کہ آپ کا وہ عمل انسانیت کے لیے کتنا مفید ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ مادہ ایجاد کو کتنا بڑھا رہا ہے، اور آپ کا عمل حب جمال کو انسانیت کے لیے کتنا مفید بنا رہا ہے. برا اچھائی اور برائی کا جو تصور آج ہم نے پڑھا ہے وہ اسلامی تہذیب و تمدن کی اساس ہے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ آپ اچھی چیز جہاں سے ملے لے لو، اور بری چیز اگر آپ کے اندر ہے تو اس بری چیز آپ کے مسلمانوں میں بھی ہے تو اس کو اختیار نہ کرو، اس کو چھوڑو. خذ ما صفا دا ما قدر، وہ اسلامی تہذیب کا بنیادی اصول ہے کہ جس سے مسلمان پوری دنیا کی اچھائیوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مسلمان اس طرح جو ہے وہ اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں تمام اچھائیاں پوری دنیا کی لے کر آگے بڑھتے رہے، اپنے تمدن کو ترقی دیتے رہے. اور 1000 سال تک پوری دنیا میں مسلمانوں کے غلبے کی بنیادی وجہ وہ یہ اصول ہے، خذ ما صفا دا ما قدر، کہ اچھائی لے لو اور برائی کو چھوڑ دو. اچھائی اور برائی کا تصور ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے لیے قابل قبول نہ ہو، بلکہ اسلام کا اچھائی اور برائی کا تصور تمام انسانیت کے لیے قابل قبول ہے. اور اسلام کی یہ تعلیم، اسلام کی وہ تہذیب، اسلام کا وہ کلچر، اسلام کی وہ معاشرت، وہ ایسی معاشرت نہیں ہے کہ دنیا کو اس سے وحشت ہو، بلکہ ایک ایسی معاشرت اس اصول پر تشکیل پاتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس تعلیم کو اختیار کر لے گا کہ اچھائی جو ہے وہ میرے لیے مفید ہے، انسانیت کے لیے مفید ہے، اور برائی جو ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ میرے لیے بھی نقصان دہ ہے، مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے. اچھائی برائی کے اس تصور کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ اسلامی تہذیب کی بنیادی خصوصیت جو ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ اس اعتبار سے دنیا کی دیگر مذہبی تہذیبوں سے بہت مختلف ہے، بلکہ دنیا کی تمام تہذیبوں میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی تہذیب تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.